गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। नो नीड गुड डीड फॉर सल्वेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि निजात के लिए अच्छे कामों की कोई जरूरत नहीं है। यीशु के जलाली मुकद्दस फतेहमंद नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ। विलियम बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा का कलाम सुनते हैं। आप सबके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी फीडबैक, आपकी राय हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। और अगर आप आज पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए, मेरी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है और हम सब खुदा के कलाम पर मबनी वीडियोस बना बनाकर खुदा के कलाम की मुनादी के लिए आप तक पहुंचाते हैं। आप अपनी दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा बाइसे बरकत होगी, बाबरकत होने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम तफसीलन इस टॉपिक को आज आपके सामने रखना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि निजात के लिए अच्छे कामों की कोई जरूरत नहीं है। ये बात जो है किताब मुकद्दस के मुताबिक इस बात को लेकर बहुत से हमारे बहन भाई इस बात पर फख्र भी करते हैं और खुदा का शुक्र भी करते हैं। बेशक खुदा अपने लोगों को फजल से निजात देता है और अपनी रहमतों से, अपनी निवाजिशों से, अपने कर्म से इंसान की निजात का इंतजाम करता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को मुफ्त में निजात बख्शी। जो भी ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। जो खुदा का, यूएल की किताब में लिखा है, जो खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो अच्छे काम, इनकी क्या अहमियत है, अच्छे काम कौन से हैं, अच्छे काम करने का फायदा क्या है और अच्छे काम हम क्यों करते हैं, इन तमाम बातों पर हम आज की वीडियो में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सो आपकी बर्दाश्त, हिम्मत और जुर्रत यहाँ चाहिए। बहुत से लोग कहते जी वीडियो छोटी बनाया करो। याद रखें, अगर आपने खुदा का कलाम सुनने में उकताहट महसूस करनी है तो मेरे भाई आप सुन नहीं सकते, आप सीख नहीं सकते। जो खुदा का कलाम सुनने वाले लोग हैं वो तो घंटों के हिसाब से दूसरों को सुनते हैं और सुनने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है बोलने में धीरे और सुनने में तेज रहो। तो सुना करें, सब्र से सुना करें, एक दफा नहीं तो 2 दफा करके वीडियो को देख लिया करें। ये 5-10 मिनट में क्या कलाम आपके सामने मैं बयान करूं और क्या बात करूं। आइए फिर भी कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम आज के मजमून का आगाज करते हैं। मुकद्दस पालूस रसूल का खत है इफिसस की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब 8वीं आयत से शुरू कर रहा हूं। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, आमीन। और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। निजात खुदा की बख्शिश है। वो रहमतों का बानी, वो कायनात का खालिक और मालिक, जो भी उसके सामने आजिज़ी करता है, अपने गुनाहों से माफी मांगता है, खुदा पर ईमान लाता है, खुदा का रहम, खुदा का फजल ये है कि वो उसे निजात याफ्ता बनाता है। तो निजात मुफ्त में है, लेकिन यहां एक बात है कि वो हमें आखिर निजात क्यों देता है। वो यहां लिखा हुआ है कि निजात क्यों देता है। लिखा है
اور نہ امال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. امال کے سبب سے یعنی وہ کاموں کے سبب سے نجات نہیں ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نو نیڈ گڈ ڈیڈ فور سلویشن. اچھے کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں، سنیے گا ضرور. یہاں لکھا ہے اور نہ امال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک امال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. آمین جی. تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو نجات مفت میں ہے اور دوسری ہمارے کرنے کے لیے بہت سے کام ہیں، نیک امال. ہمارے کرنے کے لیے نیک امال بھی ہیں. وہ جو نیک امال ہیں وہ نجات کے لیے نہیں ہے، نجات فری میں ہے. خدا ایمان لانے والوں کو نجات دیتا ہے، اور جب ہم نجات یافتہ بن کر اس زمین پر نئے سرے سے مخلوق ہوتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو خدا نے پہلے سے مقرر کر رکھے ہیں ہمارے لیے کام، ہمارے لیے نیک اعمال پہلے سے مقرر کر رکھے ہیں، جن کو نجات کے بعد ہم نے کرنا ہے. جن کاموں کے سبب سے ہم نجات یافتہ مانے جاتے ہیں، جن کاموں کے سبب سے ہم نجات یافتہ ہونے کا پروف دیتے ہیں. نجات کاموں سے نہیں ہے، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، خدا پر ایمان لائے، نجات مل گئی. لیکن جیسے ہی نجات ملی اب آپ ویلے نہیں رہ سکتے، فارغ نہیں رہ سکتے. اب آپ خدا کے چنیدہ خاص بیٹی یا بیٹا بن گئے ہیں، اور خدا نے آپ کے لیے پہلے سے کرنے کے لیے کام پہلے سے مقرر کر رکھے. یہ ہے کانسیپٹ. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں جی امالوں سے کوئی نجات نہیں، اس لیے اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فضل سے ہی نجات ہے. بھائی فضل سے نجات ملی ہے، آپ کو نجات ملی ہے ویلے بیٹھنے کے لیے، دنیاوی کام کرنے کے لیے آپ کو نجات ملی ہے. دنیا میں دنیا کی رنگ رلیوں میں آپ کو مستغرق رہنے کے لیے نجات ملی ہے؟ نہیں. خدا نے ہمیں مفت میں نجات دی، فضل سے نجات دی، اور ہمارے لیے پہلے سے اس نے مقرر کر رکھے ہیں کام. اور وہ کام پالوس رسول کہتا ہے کہ پہلے سے مقرر ہے. میں دوبارہ سے اس آیت کو دیکھتا ہوں. اب لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. کام پہلے سے تیار ہے، آپ اپنی مرضی سے نیک کام نہیں کر سکتے. بعض لوگ اپنے بنائے ہوئے نیک کام، بہت سے کام ہیں جو معاشرے میں نیک سمجھے جاتے ہیں، اور بعض لوگ معاشرے کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جس میں معاشرہ خوش ہو، تو بھئی ان کا اجر بھی معاشرہ ہی دے گا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاشرے کو خوش نہیں کرنا چاہیے، لیکن نجات یافتہ ہوتے ہوئے ہمیں وہ کام کرنے ہیں، وہ نیک اعمال کرنے ہیں جو پہلے سے تیار ہیں، پہلے سے بتا دیے گئے ہیں. اور وہ کہاں بتائے ہوئے ہیں؟ وہ سارے کے سارے کام پہلے سے کہاں بتائے ہوئے؟ پالوس رسول کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے جو بتائے گئے کام ہیں وہ سارے کے سارے تورا اور تناخ میں لکھے ہوئے ہیں. اور جب ہم ان تمام کاموں کو جو پہلے سے تیار کیے ہوئے ہیں ان کو کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں
اپنے آپ کو نجات یافتہ ہونے کے لیے، اس بات کا ثبوت دینے کے لیے خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تو مسیح یسوع کہتے ہیں کہ تمہارے نیک کاموں کی روشنی کو دیکھ کر، اب میں نے عہد نامے میں سے نیک کاموں کی اہمیت آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ نیک کام کر کے کوئی نجات نہیں پا سکتا، لیکن جس کو نجات مل جاتی ہے وہ نیک کام کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ نجات کی پہچان ہے۔ نجات یافتہ کی پہچان کیا ہے؟ جیسے مسیح یسوع نے کہا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ شخص نجات یافتہ ہے، اس کو فضل سے مفت میں نجات ملی ہے؟ وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جب وہ پہلے سے لکھے ہوئے کاموں کو خدا کی فرما برداری میں کرتا ہوا۔ میں اب آپ کے سامنے نئے عہد نامے میں سے پیش کروں گا کہ نئے عہد نامے میں نیک کام کس طرح سے، نیک کاموں کو اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ نئے عہد کی جو تعلیم ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی، رسولوں نے جو تعلیم دی، اس میں انہوں نے نجات یافتہ لوگوں کو مخاطب ہو کر نیک کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پہلے حوالے میں ہی پالوس رسول نے کہا ہے کہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور اس لیے مسیح یسوع میں مخلوق ہوئے ہیں تاکہ ان نیک اعمال کو کریں جو پہلے سے ہمارے لیے خدا نے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو نیک اعمال ہم خود سے نہیں بنا کے اپنے آپ کو تسلی دے سکتے۔ بہت میں نے پہلے بھی بتایا، بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بنائی ہوئی جناب زندگی ہے، وہ جس کام کو نیک سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن نجات فضل سے جب ملتی ہے، جس نے نجات دی ہے، کام بھی اس کے کرنے ہیں۔ کتاب مقدس کی یہ تعلیم ہے۔ تو میں جلدی سے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ مقدس متی کی انجیل 5واں باب آیت نمبر 13 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں۔ اب یہ غور کیجئے گا، یہ کسی گناہ گار سے، کسی غیر نجات یافتہ سے مسیح یسوع مخاطب نہیں ہے۔ مسیح یسوع اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے، آپ نجات یافتہ سے مخاطب ہیں، آپ توبہ یافتہ سے مخاطب ہیں۔ جو لوگ توبہ کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، نجات پا چکے ہیں، یسوع مسیح ان سے مخاطب ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ لکھا ہے کہ نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے۔ اور فرمایا، اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح آگے لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ کیسے چمکے گی؟ کیسے آدمیوں کو پتا چلے گا کہ یہ ایماندار ہے، یہ روشن ہے، یہ نور ہے، یہ چراغ ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ خداوند نے بتایا، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے گی، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ تو خداوند یسوع مسیح تو نیک کاموں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ جب آپ نجات پا چکے ہیں تو نجات پا کر اگر آپ صرف دنیا کے ہم شکل بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور صرف اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہاں میں نے بپتسمہ بھی لیا ہوا ہے، میں نے یسوع کو بھی قبول کیا ہوا ہے، اب تو میں
مجھے کوئی ضرورت نہیں نیک کام کرنے کی کیونکہ مجھ پر فضل ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے، کیا لکھا ہے؟ عدالت کیسے ہوگی؟ ہر ایک کے کام کے موافق۔ تو کام چیک ہوں گے جب آپ یا میں دعویٰ کریں گے خداوند ہم نے تجھے قبول کیا تھا، خداوند ہم تو ایمان لائے تھے، خداوند وہاں کہے گا اپنے کام دیکھ لو۔ میں یسوع مسیح کہتا ہے میں تو درخت کو پھلوں سے پہچانتا ہوں کہ یہ اونٹ کٹا رہا ہے یا زیتون ہے۔ اس لیے نیک کام نئے عہد نامے میں منع نہیں کیے گئے، اور نیک کام اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے آپ۔ وہ کام جو تورات میں لکھے ہوئے ہیں، صحیف الانبیاء میں لکھے ہوئے ہیں، نوشتوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان سے آگے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم نیک کام کرنے کے لیے تیار کیسے ہو سکتے ہیں۔ نیک کام کرنے کے لیے تیاری بھی تو چاہیے، کوئی ہدایت چاہیے کہ یہ نیک کام خدا کو پسند ہے۔ کچھ کام وہ ہیں جو دنیا کو پسند ہوتے ہیں، دنیا کی نظر میں نیک کام، خدا کی نظر میں نیک کام، دونوں فرق ہیں۔ اس لیے پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کو، دنیا کو خوش کرتا، آدمیوں کو خوش کرتا تو کبھی خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ آپ کئی دفعہ یا میں کئی دفعہ آدمیوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور نیک بننے کا ڈرامہ کرتے ہیں، نیک بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ہم نیک کام کر کر کے دکھاتے ہیں، میٹھی زبان بولتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی۔ ہمیں خدا نے بلایا ہے، ہمیں خدا نے نجات دی ہے، اپنے لیے دی ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں اور وہ کام کریں جو اس نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اور ان کاموں کو کرنے کے لیے تیار کیسے ہوں گے یہ بھی ہمیں کتاب مقدس میں لکھا ہوا ملے گا۔ میں آپ کی خدمت میں حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں، ہم نیک کام کرنے کے لیے تیار کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس، نوٹ کیجئے گا، 3 باب 15ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ حوالہ پھر سے دہراتا ہوں، 2 تیموتھیوس 3 باب 15ویں آیت سے لکھا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تیموتھیوس کو، جو کہ جس کی ماں بھی یہودی تھی اور نانی لوئس بھی یہودی تھی، بچپن سے وہ تورات کو پڑھتے تھے، تورا کو پڑھتے تھے، شریعت خداوندی کو مانتے تھے، اور مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو بچپن سے واقف ہے۔ آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، ہر ایک، یہ وہ بیان ہے جو بزرگ پالوس نے بزرگ تیموتھیوس کو لکھا ہے۔ 16ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ جس میں تورا کی 5 کتابیں، تناخ، ٹھیک ہے جی، اور اب ہمارے لیے متی سے لے کر مکاشفہ، لیکن اس وقت تورات کی کتاب اور تناخ، وہ پالوس رسول ان کی بات کر رہا ہے، کیونکہ پالوس رسول کے وقت میں ابھی نیا عہد نامہ جو ہے وہ تدوین اس کی نہیں ہوئی تھی۔ یہ غور کیجئے گا، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح، خدا کا کلام ہے۔ صحیفے تو آپ پر اگر آپ غلط کام کریں گے تو الزام بھی دیں گے، آپ کی اصلاح بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ غور کیجیے گا، تاکہ مرد خدا کامل بنے
اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ کیسے نیک کاموں کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ جب آپ تورات پڑھیں گے، جب آپ تورات پر ایمان رکھیں گے، کیونکہ تورا میں خدا نے پہلے سے جتنے کام تیار کیے ہوئے ہیں، ان کاموں کو زمین پر کروانے کے لیے خدا مفت میں نجات دیتا ہے، اور پھر خدا فرماتا ہے اب تم نجات یافتہ ہو، اب جو میں نے تمہیں کام دیے ہیں، پہلے سے جو تم نے کام میں نے تیار کر کے دیے ہیں وہ کرنے ہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اور پالوس رسول بھی یہی بات کرتا ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے اگر تیاری کرنی ہے تو پھر تو تورات کو پڑھیں، تورات کو مانیں، تورات پر ایمان لائیں، ہر ایک صحیفے کو مانیں، چیری پک نہیں، پسندیدہ۔ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو جناب مکاشفہ بڑا پسند ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن باقی بھی پڑھو، نہیں بھی پسند تو پھر بھی پڑھو، مانو۔ کچھ کہتے ہیں جی مجھے تو امثال کی کتاب بڑی پسند ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن باقی بھی پڑھو، مانو۔ خدا کا کلام سارے کا سارا ہمیں نیک کام کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب یہ نئے عہد نامے کی تعلیم ہے، پالوس رسول کی، یسوع مسیح کی تعلیم تو اس بات پر زور دیتی ہے کہ نیک کام کرو، اور نیک کام وہی کر سکتا ہے جو نجات یافتہ ہے۔ میں یہاں بات نجات یافتہ کی کر رہا ہوں، جس کو نجات نہیں ملی وہ تو بیچارہ غلام ہے گناہ کا، وہ نیک کام نہیں کر سکے گا۔ ہاں، وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے نیک بننے کا ڈھونگ کر سکتا ہے۔ دنیا کے سامنے کئی لوگ ہیں جو نقلی ایماندار بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو نجات یافتہ ہے خدا اس سے اپنے کام لیتا ہے جو پہلے سے مقرر ہے، پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو نیک کام کرنے کے لیے تیاری کہاں سے ملے گی جناب؟ ہر ایک صحیفہ پڑھا کریں، ہر ایک صحیفے کو خدا کا کلام مانیں، کچھ بھی منسوخ نہیں ہوا، کوئی صحیفہ منسوخ نہیں ہوا۔ گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم ہے جو ہمیں نیک کام کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ تیسرا حوالہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، بزرگ پالوس کا خط ہے، تیتس کے نام، دوسرا باب، آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا۔ پتہ ہے نمونہ کیسے بنتے؟ ہم اکثر کسی دوسرے کو کہو جا نمونے آ جیا، بھائی نمونہ تو بننا ہے، ماڈل رول بننا ہے، نیک کاموں میں بھی ماڈل رول۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو دکھا رہا ہے کام، نیک کام کر کر کے دکھا رہا ہے۔ مسیح نے کہا ہے لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر، نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں گے۔ احساس کمتری میں نہ پڑو۔ بعض لوگ برائیاں سرے عام کرتے ہیں، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرے اس کو چھپاتے پھرتے۔ اور نیکی کے کام بھی نظر آنے چاہیے، اور وہ کام ہیں تورات کے اندر لکھے ہوئے، پہلے سے مقرر ہیں وہ، اس لیے لکھا ہے نمونہ بنو۔ تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی، تعلیم میں کیا ہونی چاہیے؟ صاف گوئی، گول مول چکنی چپڑی چاپ لوسی کی باتیں بہت ہو گئی، صاف صاف بات کرو، دنیا کو خوش نہ کرو، خدا قادر مطلق کو خوش کرو، صاف تعلیم دو، صاف تعلیم مانو۔ تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو۔ سو ہمیں نیک کاموں میں کیا فرمایا گیا ہے؟ نمونہ بنے۔ نیک کاموں میں
نمونہ بننا ہے، اور نیک کام کرنے کے لیے اپنی مرضی نہیں چلے گی، جو پہلے سے مقرر ہیں وہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ نیک کاموں کی تیاری جو ہے وہ بھی ہر ایک صحیفہ، ہر ایک کتاب جو خدا کے الہام سے لکھی گئی ہے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے ہم نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں نجات ملے گی، ہم نیک کام اس لیے کریں گے کیونکہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ آمین۔ ہم خدا کے کلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ ابھی ہمیں نجات ملنی ہے، ہم خدا کے فرما بردار اس لیے ہیں کہ اس نے ہمیں مفت میں فضل ہی سے نجات دی ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیز بہن اور بھائیوں، نو نیڈ گڈ ڈیڈ فور سلویشن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا کے کام کرنے ہی نہیں ہے، خدا کے بتائے ہوئے رستے پر ہی نہیں چلنا، فضل پر اتنا زیادہ ہم خوش فہمی کا شکار ہو کے ادھر دور نکل گئے کہیں، اور آج کلیسیا دنیا کی ہم شکل بن کر صرف اس بات پر ڈٹی ہوئی، فضل ہو گیا جی، نجات مل گئی، ہون سانوں کی لگے خدا تے او دے کمانا۔ لیکن یاد رکھیں اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہیں پر رکیں گے، خدا کا شکر کریں گے۔ اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو آپ نیک کام کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیک کام پہلے سے مقرر ہیں، آپ خود سے نہ بنائیے اپنے نیک کام۔ بائبل پڑھیں پیدائش سے لے کر کے مکاشفہ تک، اس میں جو لکھا ہے وہ مانیں، وہ نیک کام ہے خدا کی نظر میں۔ تو خدا کا لا تبدیل اطمینان ہم سب کے ساتھ رہے۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔